everyone hear me properly? जी, तो टॉपिक मुझे कोई बताएगा कि क्या टॉपिक है जो आपको आज जो है वो करवाना था मैम मुज़बा ने? बस हमने अफसाने शुरू किए हैं, तो उसमें अभी हमने सिर्फ 3 अफसाने किए हैं। तो वो एक ओवरटेक सिंह है, ईदगाह है और गरम कोट है। ओवरटेक सिंह, ईदगाह, गरम कोट और 2 अफसाने रह गए। हाँ जी, इसमें से उनमें से कोई सा एक करवा दें। आनंदी रह गया और दूसरा रह गया नज़ारे दरमिया। ठीक है, अच्छा जी, नज़ारे दरमिया बेसिकली कुर्रतुल ऐन हैदर की तहरीर है। मिस एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं, फिर आप स्टार्ट करिए। बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। दरमिया। अब आप स्टार्ट करें। कुर्रतुल ऐन हैदर का शुमार उन अफसाना निगारों में होता है। आज हम जो अफसाना कर रहे हैं वो है नज़ारे दरमिया और इसको तहरीर किया है कुर्रतुल ऐन हैदर ने। कुर्रतुल ऐन हैदर का शुमार उन अफसाना निगारों में होता है जो कि जिन्होंने उर्दू अदब में अफसाने को एक नई जहत बख्शी। जहत जीन ये ते जहत, कोई जहत की मीनिंग बताएगा मुझे? जहत से क्या मुराद समझ में आ रही है? जहत किसको कहते हैं? एनीवन? जहत से क्या मुराद? जहत का मतलब क्या है? जहत का मतलब है रुख, सिमत। ठीक है, एक नई जहत बख्शी, एक नया रुख बख्शा, एक नया एक नई तरह से जो है वो शायरी सामने लेकर आई और उनकी जो अफसाने थे उसमें उन कहानियों में ऊंचे तबके की अक्कासी की जाती है, ऊंचे तबके की तहजीब की अक्कासी की जाती है और उनके शब रोज को अपने मुशाहिदे की बारीक बीनी में आपने बयान किया, तहरीर किया कि ऊंचे तबके के मसाइल क्या है, उनका तर्ज जिंदगी क्या है, उनका माशरे में ताल्लुक कैसा है। नज़ारे दरमिया में उन्होंने इन्हीं किरदारों को बड़ी खूबसूरती से पेश किया और कहानी को आगे बढ़ाया। इस अफसाने में जो तबकाती फर्क है, जैसे कि हम आम अपने माशरे में देखते हैं, ऊंचे तबके यानी कि अमीर हजरात जो है या अमीर तबका जो है वो गरीब तबके को कोशिश करता है कि वो दबा के रखे। उसकी कोशिश होती है कि गरीब तबके के अफराद उसके सामने बोलने की हिम्मत ना करें। इस अफसाने में कुर्रतुल ऐन हैदर ने मशरिक और मगरिब की रिवायात को भी इस्तेमाल करते हुए कहानी में दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने दोनों तहजीबों को एक ही कैनवस पे बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। 3 किरदार हैं इस अफसाने में जो आपको पूरे अफसाने में नजर आएंगे और 3 किरदारों के जरिए आपने 3 मुख्तलिफ माशरों को बयान किया, 3 मुख्तलिफ माशरों की तस्वीर खींची। जहां कोई बात समझ में नहीं आए ना वहां पे मुझसे पूछ लिया, ठीक है? अफसाना 3 किरदारों पर मुश्तमिल है और इस में माशरती ऊंच नीच की दीवारें नजर आती हैं और हमेशा की तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस के उसूल पर अमीरों की तरफ से गरीबों का इस्तेसाल दिखाया गया है। इस्तेसाल का मतलब है कि गरीबों को दबाया गया है, उनके हुकूक की पामाली दिखाई गई है। ठीक है, अफसाने में एक किरदार है फेरोजा का। फेरोजा जो है वो एक ऐसी खूबसूरत महबूबा के रूप में दिखाई गई है कि जिसके वजूद के खत्म होने के बाद भी उसके होने का एहसास खत्म नहीं होता और ताराबाई की आंखों की बदौलत फिरोजा जो है वो खुर्शीद आलम और उसके बीवी के दरमियान हमेशा बाकी रहती है। नज़ारे दरमियान में मशरिक और मगरिब की रिवायात का बड़ा खूबसूरत सा एक इम्तिजाज दिखाया गया है। खुर्शीद आलम का किरदार
ایک ایسا کردار جو پڑھا لکھا کردار ہے، لیکن اتفاق کہہ لیں یا اس کی بدقسمتی کہہ لیں تو اس کا تعلق ایک درمیانے طبقے سے ہے، اور وہ طبقہ جو بڑی محنت اور مشقت کر کے تعلیم کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہوئے تعلیم حاصل کرتا ہے، وظیفے کے لیے باہر چلا جاتا ہے، اور وہاں اس کی دوستی ایک لڑکی سے ہو جاتی ہے جو ایک پارسی لڑکی، اور دوستی کی جو وجہ بنتی ہے وہ موسیقی بنتی ہے، کیونکہ فیروزہ کو بھی موسیقی سے شغف ہے اور خورشید عالم کو بھی موسیقی سے شغف ہے۔ فیروزہ بہت خوبصورت پیانو بجاتی ہے، خورشید عالم اس کے اس پیانو کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ خورشید عالم اس دوستی کو محبت کا نام دیتے اور اس محبت کو پھر جیسے کہ ہمارے یہاں کے عام درمیانے طبقے کے مرد ہوتے ہیں تو اس محبت کو وہ شادی کا نام دے کے شادی کا وعدہ کر کے واپس وطن آ جاتے ہیں۔ فیروزہ جو ہے وہ کافی دنوں تک خورشید عالم کا انتظار کرتی ہے، لیکن خورشید عالم پلٹ کے واپس نہیں جاتی۔ وطن واپسی پر ان کو بڑی نا امیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جو ہے وہ ملازمت ان کو نہیں ملتی، اور بالآخر وہ ایک ایسی خاتون سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو امیر طبقے سے تعلق رکھتی ہے، حالات سے سمجھوتا کرتے ہیں اور اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بھی جدوجہد نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو یہ پتا تھا کہ اب چونکہ شادی ایک ایسے امیر گھرانے میں ہو چکی ہے کہ جہاں پر ان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نوکری کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اس لیے اب ان کو اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے در در کی ٹھوکری نہیں کھانی پڑے۔ اچھا، ضرورت بھی ایسی شادیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، وہ انسان کی ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے، کیونکہ درمیانہ طبقہ جو ہے اس کا ضمیر جو ہے وہ بالکل مردہ نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، وہ جاگ رہا ہوتا ہے، تھوڑا بہت جاگتا ہے، تو وہ ہر وقت جو ہے وہ خورشید عالم کو بھی جھنجھوڑتا رہتا ہے، کیونکہ خورشید عالم ایک معصوم لڑکی سے وعدہ کر کے وطن واپس آئے، اور وطن آ کر اپنی پریشانی میں، اپنی غربت میں کچھ اس طرح سے کھوئے کہ وہ یہ بھول گئے کہ وہ کس سے وعدہ کر کر آئے، اور یہاں آ کے اپنے حالات کی بہتری کے لیے انہوں نے ایک امیر عورت سے شادی کی۔ اس کے بعد دوسرا کردار آتا ہے الماس بیگم۔ الماس بیگم کا کردار بھی بڑا دلچسپ کردار ہے، اونچے طبقے کی خاتون ہے اور اپنے لیے ایک ایسے شوہر کی تلاش میں ہے کہ جو پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جو سوشل سرکل ہے اس میں ان کو موو کرنے میں، یعنی جو جس طریقے سے وہ مختلف تقاریب میں شرکت کرتی ہے تو وہاں پہ ان کے لیے احساس شرمندگی نہیں بنے بلکہ احساس فخر بنے، اور وہ فخریہ طور پہ اپنے شوہر کو پیش کر سکیں ان تقاریب۔ عزت دار دولت مند ہے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، زیادہ تر وقت اپنا جو ہے دولت کی ریل پہ لے تو زیادہ تر وقت اپنا ہیئر ڈریسز بیوٹی سیلون میں گزار، اور مزاج یہ فطرت دیکھی جائے تو فطرتاً انتہائی شکی مزاج ہے، اور خود غرض فطرت کی مالک ہے جس کو صرف اپنے آپ سے مطلب ہوتا ہے۔ اس کا مزاج بہت تیز ہے، خوبصورت شوہر کی بیوی ہے، سوسائٹی میں اس کی شہرت بہت ہے، اور یہ چیز اس کی محبت پر بہت گراں گزرتی ہے۔ ایسی بات ہے کیونکہ ان کو الماس بیگم کو ایک ایوریج خاتون بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی بہت خوبصورت نہیں تھی شوہر کے مقابلے، اور جس وقت ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ حاسد کی شکی مزاج جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ حاسد کی ہوتا ہے، جب ان کو اپنے شوہر خورشید عالم اور فیروزہ کے تعلق کا پتا چلتا ہے تو شدید حسد و جلن شروع کر دیتی ہے اور اپنے شوہر کی نگرانی کرنی شروع کر دیتی ہے، اور اسی نگرانی پہ جب وہ فیروزہ سے جا کر ملتی ہے
تو خورشید عالم اور پیروجا میں غلط فہمی پیدا کر دی اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے پیروجا کی جان چلی جاتی. لیکن الماس بیگم اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ پیروجا ان دونوں کے درمیان اپنی آنکھیں چھوڑ گئی. ٹھیک. اب پیروجا جو ہے اس کا میں نے بتا ہی دیا کہ اس کا کردار جو ہے وہ بہت ہی ایک پارسی اور لڑکی ہے، والدین وفات پا چکے ہیں، بہت دولت مند نہیں ہے. چچا چچی نے اس کا جو ہے وہ دھیان رکھا اور پیرس میں قیام کے دوران وہ پیانو کی تعلیم حاصل کرتی رہی. وہیں اس کی ملاقات خورشید عالم سے ہوتی ہے، دوستی اور پھر محبت میں بدل جاتی ہے اور اس کے بعد وہ شادی کا جھانسا دے کے واپس آ جاتی. پیروجا کو ایک خوبصورت اور سادہ لڑکی دکھایا ہے جو زمانے کی اونچ نیچ سے واقف نہیں، اس کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ خورشید عالم اس سے جھوٹا وعدہ کرتے تھے. ابھی تک وہ صرف خورشید عالم کے وعدے میں اپنی زندگی کو خوبصورت دیکھ رہے. اس کا شمار ہم ایسے لوگوں میں کر سکتے ہیں جو اپنی غیر تہذیب کی چکا چوند روشنیوں میں رہتے ہوئے بھی روایتوں سے بیگانہ نہیں ہے. یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور جس معاشرے سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ وہ معاشرہ جو تھا جس معاشرے سے وہ تعلق رکھتی تھی، وہ معاشرہ جو ہے وہ ایسی بات ہے وہ ہمارے معاشرے سے بالکل الٹ معاشرہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پیروجا کو اس پورے افسانے میں سیدھی سادی سی لڑکی کے طور پہ دکھایا گیا. خورشید عالم کی دوستی پیانو کی وجہ سے ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیروجا کی آنکھیں بہت خوبصورت، تو خورشید عالم دراصل ان کی آنکھوں کے سحر میں کھو جاتے ہیں. لیکن آنکھوں کے سحر میں کھو تو جاتے ہیں، لیکن آخر میں اس سحر کو بھی کھو دیتے ہیں. پیروجا جو ہے وہ ان کے پیچھے وطن آتی ہے، کیونکہ بہت عرصے تک جب اس نے دیکھا کہ خورشید عالم کی کوئی خیر خبر نہیں ہے تو وہ خورشید عالم کے وطن آتی ہے. وطن آنے کے بعد بھی کافی عرصے تک ان کو ڈھونڈتی رہتی ہے اور اسی تلاش میں اس کی ملاقات الماس بیگم سے ہو جاتی ہے. الماس بیگم اسے دوستی کر لیتی ہیں اور پیروجا کے حالات زندگی کو کھوجنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جب وہ کھوجتے خورشید عالم تک پہنچتی ہیں تو ان کے جلن اور حسد کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور الماس بذات خود اس کے بارے میں پیروجا کو بھی خورشید عالم کے بارے میں وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے غلط باتیں بتاتی ہے اور اس کے دل میں وسوسے اور شکوک پیدا کر دے. اور اسی طرح خورشید عالم کے دل میں بھی پیروجا کے خلاف شک و شبہ پیدا کر دے. خورشید عالم جب ایک غلط فہمی کی بنا پہ پیروجا سے ملنے جاتے ہیں تو پیروجا جو ہے وہ ایک ہوٹل میں جو ہے وہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتی ہے، لیکن ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ در حقیقت وہ ہوٹل میں کسی شخص سے ملنے کے لیے جاتی ہے جس سے وہ شادی کی خواہش کرے. خورشید عالم بغیر پوچھے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے اس بات کو سچ مان لیتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں تو ان کے دل میں پیروجا کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی. پورا افسانہ جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کا عمدہ نمونہ ہے، اور بعض اوقات بلاغت سادگی کے بجائے پیچیدہ اور طویل بیان کا روپ ڈھال دی. فصاحت و بلاغت سے مراد میری یہاں پر یہ ہے کہ ہم بہت تفصیل سے کرداروں کو دیکھتے ہیں، بہت تفصیل سے کرداروں کا معائنہ کرتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں کچھ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کوشش میں ہم کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں وہ تو خیر جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو بڑی پتہ چل جاتا ہے کہ جی مصنفہ نے کس حد تک کرداروں سے انصاف کیا ہے. افسانہ جب آپ پڑھیں گے یا جس نے پڑھا ہوا ہوگا وہ افسانے میں اس قدر کھو جائے گا، یعنی قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، کہ وہ ان باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ افسانہ جو ہے وہ طوالت کا شکار. اگر افسانے کی
مکالمے خوبصورت ہوں، کرداروں کی باہمی کرداروں کا ایک دوسرے سے تعلق بہت مضبوط ہو، اور وہ تعلق مکالموں کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو، تو ہمیں افسانے کی طوالت پریشان نہیں کرتی، ہم افسانہ پڑھتے چلے جاتے. جی سوالات اب کیجیے. ہیلو ہیلو بس کوئی کوشچن نہیں ہے. کوئی کوشچن نہیں؟ سمجھ میں ابھی کیا تک تو نہیں آیا. سمجھ میں کیا نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر آ گیا تو پھر میں آپ کو سوالات دوں اس کے. چھوٹا سا افسانہ ہے، چھوٹا آپ سا کوشچن دیں، ہاں اس کے بعد پھر ہم اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹا سا افسانہ ہے کہ جس میں فیروزہ، خورشید عالم اور الماس ان تین کے تعلق کو دکھایا گیا، اور اس تعلق میں انسانی جذبات، احساسات، طبقاتی فرق، یہ چیزیں ہمیں بتائی گئی. ٹھیک ہے. اچھا جی، مجھے کوئی بتائے گا کہ جب ہم کوئی بھی کوشچن کرتے ہیں، کوئی بھی کوشچن اٹیمپٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کتنے پیراگراف میں آپ اس کا جواب لکھیں گے؟ پہلے پیراگراف میں کیا لکھیں گے؟ کتنے حوالے لکھیں گے؟ ایک تھوڑی سی چیز بتائیے، کوئی بھی بتا دیں. مجھے لگتا ہے جو ایک انٹروڈکشن دینا ہے اس کا، پھر اپنا ایک خیال دینا ہے، اور پھر ایک سمرائزڈ ورژن لکھ دینا ہے اسٹوری کو جو افسانہ ہے، اور پھر ایک اور پیراگراف اس میں ایڈ کر دیں گے کہ جو کوشچن پوچھا گیا ہے اس کا کیا آنسر ہے. ٹھیک ہے. اور الفاظ کتنے ہوں گے اس میں؟ 600. 600 الفاظ ہوں گے. 600 الفاظ کے لیے ہم کتنے پیراگرافس لکھتے ہیں؟ 4 سے 5 تو ہونے چاہیے. 4 سے 5. اور کتنے ریفرنسز لکھنے چاہیے؟ 3 سے 4، یا یہ کم ہے؟ کم سے کم 5. افسانہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے اس میں 3 کردار ہیں، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم 3 کرداروں کے 2 ریفرنسز بھی لکھیں تو ہمارے پاس 6 ریفرنسز بنتے ہیں. دماغ اور کے مصیبت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کم سے کم 6 ریفرنسز کی کتاب آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. مصباح نے آپ کو بتایا ہی ہوگا کہ ہم نے کتاب کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. ہم نے ہائی لائٹر سے کسی بھی ریفرنس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، کیونکہ یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتاب کو دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، کبھی دیکھ لیتے ہیں کبھی نہیں دیکھتے. تو ہم نے بہت زیادہ ہائی لائٹڈ مارکرز نہیں استعمال کرنے کی، جو ہم نے ہائی لائٹ کر کے ہم چلے جائیں ریفرنسز کو. ہم نے صرف ایک ڈاٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ریفرنسز کو مارک کرنا ہوتا ہے کہ یہ ریفرنسز ہیں ڈرامے کے اور افسانے کے، اور یہ ریفرنسز جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہوئے بآسانی اپنا افسانہ تحریر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 منٹ مجھے تو، میں کوشچن بتاتی ہوں آپ کو. اسی کلاس میں پہلے بسمت ہی جیسے اس نے پڑھانا شروع کیا نا، بسمت چھوڑ گئی. کلاس میں تو 3 بچے، میں، یہ عامر، حسین اور موجر، کوئی بھی لڑکی نہیں ہے. شیئرنگ الاؤ ذرا مجھے کیجیے، کون ہے اس کا ہوسٹ؟ ہوسٹ یہاں سے غائب ہو چکے ہیں. 1 سیکنڈ میں کرتا ہوں. ہاں اس کو شیئرنگ الاؤ کرو. بس ابھی آ رہی ہے آپ کے پاس آپشن شیئر کرنے کی؟ اچھا جی، ہمارے پاس سوال ہے، آپ کے خیال میں افسانہ نظارے درمیاں ہے
ہمارے معاشرے کی کس حد تک عکاسی کرتا ہے؟ تفصیل سے لکھیں جی. اب اس میں جو سوال ہے معاشرے کی عکاسی، ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے کی عکاسی، کون کون سے کردار ہیں جو ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں اس افسانے میں؟ جی بتائیے بیٹا، کون کون سے کردار ہیں جو ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں اس افسانے میں؟ ہیلو، میں سے ایک تو قرتلین حیدر ہو جائے گا. نہیں، معاشرے کی عکاسی، افسانے میں ہمارے معاشرے کی عکاسی. اچھا مجھے لگا آپ کہہ رہی کردار جو ہے، یعنی ہمارے کون کون سے کردار اس میں موجود ہیں جو ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں. ایک کردار موجود ہے تبھی تو عکاسی کر رہے ہیں نا. قرتلین حیدر نے تو صرف مشاہدہ کر کے ان کرداروں کو اپنے افسانے میں لکھا ہے. اب وہ کون سے کردار ہیں جو انہوں نے اپنے افسانے میں لکھ کر بتائے ہیں کہ یہ وہ کردار ہیں جو ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں. ارے میری ماں نظارہ درمیان اس میں یا ان کرداروں کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ایسے کردار ہمارے معاشرے میں جا بجا موجود ہیں. میں کیوں جواب دوں؟ برین دو بھیجا ہے واٹس ایپ پہ. اس میں نہ بسم ہے نہ مہک. ایک تو خورشید عالم ہو جائیں گے. بالکل خورشید عالم ہو جائیں گے. اور خورشید عالم ہے. عکاسی کا کیا مطلب ہے؟ عکاسی مطلب کہ سارے معاشرے سے خود لوگ موجود ہی گئے ٹھیک ہے، دوسرے الماس بیگم ہو جائیں گے. جی کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ یہی وہ دو کردار ہیں جو ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. الماس بیگم کس کی عکاسی کر رہی ہے؟ الماس بیگم ایک اونچے طبقے کی عکاسی کر رہی ہے. میں چپ کرو گے تو ایک اونچے طبقے کی عکاسی کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الماس بیگم ایک ایسی بیوی ہونے کا کردار ادا کر رہی ہیں کہ جن کو شوہر کو لے جانا تو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ ان کا شوہر خوبصورت ہے اور وہ معاشرے میں بڑا جلدی جو ہے ایک عزت کا مقام حاصل کر لیا اس نے، تو اس بات سے بھی الماس بیگم کو تھوڑی سی جلن اور حسد ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ شک کرتی ہے اپنے شوہر پر، اور وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی سوائے ان کے، آج کے کوئی دن بھی یہ ان کے شوہر کے پھر قریب، افسانہ پر ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ان کے شوہر کے قریب آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ خورشید عالم ایک ایسے مرد کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جو صورتحال پر نقشہ کھینچ دینے، یعنی کہ جو بھی صورتحال ہو رہی ہے اس صورتحال میں کبھی تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں. اگر یہ لائنیں ڈالنا آپ تو چھوڑ دیں، اس کی کلاس میں کوئی لڑکی نہیں ہے تو زیادہ بہتر ہوگا. مطلب یہ کس قسم کی حرکت ہے؟ سوری امی آج کے دن کرنے سے دیکھ امی عظمی افسانہ پھر زبردستی سے کلاس لینے کو نہیں کہا ہے. اگر آپ لوگوں کو کلاس سمجھ میں نہیں آ رہی تو یو جسٹ اسٹریٹ اوے ٹیل ٹو می آئی ایم ناٹ ٹیکنگ یور کلاس. جی بس وہ ایک لڑکا بیچ میں انٹر ہو گیا تھا، وہ ہماری کلاس کا ہے نہیں، وہ اکثر آ جاتا ہے، تو اس کو میں نے کک کر دیا. اس کو آپ نے اس میں گروپ میں کیوں ایڈ کیا ہوا ہے؟ وہ میں اس کو پتہ نہیں لنک کہاں سے ملتا ہے، وہ لنک پھر جو بھی جوائن کرتا ہے وہ تو پھر اسٹریٹ میٹنگ میں آ جاتا ہے نا، تو اس کو میں نے ویسے کک کر دیا. اس کی اچھا ٹھیک ہے. وہ نا ہمارا ایک ہے لڑکا، اس کا نام ہے راہم، تو اس کے نام کے انڈر آتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں. میں نے غلط کی. صرف 2 خورشید کروڑ عالم لگا ہے. دیے خورشید کہ عالم پیچھیں گے. کے قریب متوسط طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنے آپ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ کر دیا ہے،
मेहनत की है, पढ़ा लिखा शख्स है, इसने खूबसूरत बोला शख्स है, अपने आप इसने को बोला मुझे उसने स्क्रीन शेयर करो। ये साबित कर दिया कि मेहनत करके उसने आला डिग्री हासिल कर ली, लेकिन जब अपने मुल्क वापस आता है तो नौकरी के हुसूल के लिए वो नाकाम हो जाता है और नौकरी हासिल करने के तगदौ में वो अलमास बेगम से शादी कर देता है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही आम सा रिवाज है हमारे माशरे में। आपको अपने इर्द गिर्द कितने ही लोग ऐसे मिलेंगे कि मैं अपने कैसे लिए करूँ, जो वो करेगा मोस्ट। इस तरह के शॉर्टकट्स ढूंढते हुए नजर आए। इसको नहीं पता ना, लेकिन ये पेन के खुर्शीद निशान आलम, है, ये अच्छा हमजा ऐसे नहीं बहुत से मिटाता था। लोग हैं ये जो पढ़े आज लिखे पहली नहीं दफा होते, वो ऐसे इसने शॉर्टकट्स स्क्रीन ढूंढते शेयर हैं। की, उसमें कभी भी लेकिन नहीं यहाँ मानते पे थे। दिखाया गया है कि खुर्शीद क्या आलम भाई, पढ़ा ये लिखा क्या वो लग रहे थे, क्या कचरा खुशशक्ल पढ़ा रही है? शख्स था, हैं? लेकिन अक्कासी करते हुए कहते हैं तगदौ खुर्शीद में आलम ने उसको जॉब नहीं मिली तो इस वजह से शादी के लिए, इस वजह से तो तलाश ना होता। में नहीं, वो बहुत खुर्शीद पहले था। आलम अपने बाप की तबीयत की वजह से अलमास ने अपने उसकी जो हासिल करने में कोई मुश्किल पेश तजर्बा नहीं आई, कचरा पढ़ा रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बिस्मा अब क्लास छोड़ गई। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो खुर्शीद आलम के मुकालमे हैं उनको मार्क कर लें थोड़ा सा। एक मुकालमा खुर्शीद आलम का था। ये खुर्शीद आलम बड़े अच्छे और वायलन नवाज आदमी थे, मगर जब से ब्याह हुआ तो बीवी की मोहब्बत में ऐसे खोए कि वायलन को हाथ नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि अलमास बेगम को इस साथ से दिली नफरत थी। अब यहाँ पे ये चीज भी बड़ी वाज़ेह है कि खुर्शीद आलम ने शादी की। शादी करने के बाद उनकी पूरी कोशिश ये थी कि वो अपनी बीवी को खुश रख सके, क्योंकि बीवी को खुश रखने की ही वजह से वो बीवी की दौलत से मुस्तफीद हो सकते हैं, बीवी की दौलत को इस्तेमाल कर सकते हैं। खुर्शीद आलम बीवी के हैं बेहद एहसानमंद है, क्योंकि इस शादी से उनकी जिंदगी बदल गई। और एहसानमंदी ऐसी शय है कि इंसान संगीत की कुर्बानी भी दे सकता है। खुर्शीद आलम शहर की एक खस्ता इमारत में पड़े रहते थे और बसों में मारे मारे नौकरी की तलाश में फिरते थे। अब लखपति की हैसियत से कमला हिल में फरोकश है। मर्द के लिए इसका इक्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ गालिबन सबसे बड़ी चीज है। इक्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ से यहाँ मुराद ये है कि अगर कोई मर्द फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग होता है तो समझे उस सोसाइटी में, उस माशरे में उसका बहुत मकाम होता है। वो अपनी शख्सियत में बहुत मजबूत महसूस करता है। और यहाँ पर उनकी हैसियत जब बदली तो वो अपने आप को खुद ब खुद मजबूत महसूस करने लग गए। ठीक, और इसी वजह से अब वो वायलिन को हाथ नहीं लगाते या उसको नहीं बजाते, क्योंकि वायलिन बेसिकली बजाने का जो एक खास नुक्ता है वो ये है कि वायलिन वो लोग बजाते हैं, जो मुझे बहुत एक ये बड़ी खूबसूरत बात लगती है कि वायलिन वो लोग बजाते हैं जो हसास तबीयत के मालिक होते हैं, जिनको जिंदगी से मोहब्बत होती है और वो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भरपूर तरीके से गुजारने के ख्वाहिशमंद होते हैं। और खुर्शीद आलम ने क्योंकि एक ही झटके में या आनंद फानंद दौलत हासिल कर ली, तो उनके नजदीक अब वायलिन जैसी चीज बेहैसियत है या बेकार है। जी, अब कोई और क्वेश्चन पूछेगा? दिल तो कर रहा है मैं पूछूं, लेकिन पूछूं कि नहीं? पूछो, नो डाउट है। अच्छा पर रुको, क्वेश्चंस तो पूछने पड़ेंगे, वरना तो कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे कि मैं किस तरह से आपको फिर मजीद चीजों को क्लैरिफाई करेगी तो भौंकू। तो इस अफसाने के अंदर जैसे दूसरे अफसानों के अंदर भी अलग अलग पीछे से बैक स्टोरी है और एक तरह से मॉडल होता है ना। तो फॉर एग्जांपल ईदगाह के अंदर था कि वो
ماحول نے بچے کو ایسے طرح سے بنا دیا تھا کہ وہ پھر الگ طریقے سے سوچتا تھا. بس اس کے اندر کیا پھر مین مورل ہوگا پوری افسانے کا؟ مورل یہ ہوگا کہ پیسہ بہت کچھ خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے, پیسہ سب کچھ خریدنے کی طاقت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دنیا کی کسی بھی کرنسی میں چلے جائیں, آپ بڑی آسانی سے سب کچھ خرید سکتے ہیں, جذبات نہیں خرید سکتے, احساسات نہیں خرید جذبات نہیں خرید سکتے, احساسات نہیں خرید سکتے, محبت نہیں خرید سکتے. آپ دنیاوی ہر چیز خرید سکتے ہیں. اس کا یہی ذہن تھا نا خورشید عالم کا, غربت سے تنگ آ گیا تھا. جب لکھپتی بنا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ وہ سب کچھ خرید سکتا ہے. جی بولے, کہ بول رہا تھا بیچ میں. میں یہ پوچھا تھا, یہ جو سوال ہے کہ آپ یہ افسانہ نظارہ درمیان معاشرے کی کس حد تک عکاسی کرتا ہے, تو اس میں ہم لوگ الماس بیگم کا کردار دکھائیں گے کہ انہوں نے دولت کا فائدہ اٹھا کے فیروزہ کی محبت کے اوپر وہ بیچ میں آئی ہے. الماس بیگم کا کردار ہمارے یہاں کی ان دولت مند خواتین کا کردار ہے جو آپ کو جا بجا ملے گا. ٹھیک ہے نا, جس میں ایک ایسی عمر کی خاتون اپنے لیے شوہر تلاش کر رہی ہے کہ جس کو صرف شوہر ایک شو پیس کے طور پہ چاہیے, کہ وہ معاشرے میں یہ دکھا سکے کہ وہ اس کے ساتھ اس کا شوہر چل رہا ہے, یا اس کے ساتھ اس کا شوہر موجود. کیونکہ اس کو شوہر اس لیے نہیں چاہیے تھا کہ وہ کما کے اس کو لا کر دے گا یا وہ اس کی ضروریات کو پورا کرے گا. اس کو شوہر ایک شو پیس کے طور پہ چاہیے. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز اس میں جو بہت اچھی بتائی گئی ہے کہ یہ کہ دنیاوی مال و دولت کے لیے ہم بعض اوقات اپنے خوابوں کو کی بھی قربانی دے دیتے ہیں. ہم اپنے خوابوں کی بڑی آسانی سے قربانی دے دیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ پچھتاوے, کچھ ضمیر کی آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو تا زندگی ہمیں اپنے ارد گرد گھماتی رہتی. ہم وقتی طور پہ تو سکون حاصل کر لیتے ہیں, 10 سال اچھے گزار لیے, 20 سال اچھے گزار لیے, 30 سال اچھے گزار لیے, لیکن کہیں نہ کہیں زندگی میں وہ پچھتاوے, وہ ضمیر کی آوازیں وہ دستک دیتی رہتی ہیں. شروع میں بھول جاتے ہیں, نہیں ان پر دھیان دیتے, لیکن کب تک نہیں دھیان دیں گے. جی مس, اس میں آپ نے جیسے بولا کہ وہ وائلن بجانا بند کر دیا اس نے, بس اس کے اندر ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ بندہ جب فرض کریں کہ دولت اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور بہت ہی ہے نا, تو اپنے پورے وقت اور ہمت ان چیزوں کے پیچھے لگاتا ہے, تو پھر وہ اپنی شخصیت کو خراب کر دیتا ہے ایک طرح سے. خراب کر دیتے ہیں نا اپنی شخصیت کو. بھائی جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹ ہے, ایک سمپل سی چیز ہے, یہ بالکل سمپل, اس افسانے کو ہٹا دیں, سمپل سی چیز ہے, یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں, دس از مائی پرسنل اوپینین بیسیکلی. آپ جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹ ہے نا, میوزیکل انسٹرومنٹ بجانے کے لیے جب تک آپ کے اندر ایموشنز نہیں آئیں گے, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو پلے دوز میوزیکل انسٹرومنٹ. آپ کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ لے لیں, آپ وہ نہیں بجا سکتے ہیں. جہاں پہ خورشید احمد کی دوستی کی وجہ سے اس میوزیکل انسٹرومنٹ کی وجہ سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ میوزک وائلن ایک بڑی خوبصورت سی چیز ہے. جب تک آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے, وہ احساس آپ وائلن کے ذریعے لوگوں کو سنا رہے ہوتے. اب اس نے کیا کیا, اس نے جب وہ واپس آیا, اس نے وائلن کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے وائلن اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اب اس کو وائلن کی ضرورت نہیں تھی. وہ یہ سمجھتا تھا کہ دولت جو ہے وہ ہر جذبے پر حاوی ہو جائے, وہ ہر جذبے کو ختم کر دے گی, لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ محبت کا جذبہ دولت سے نہیں خریدا جا سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے مس. اور وہ چیز جو نہیں خریدی جا سکتی, ٹھیک ہے نا, اب اس نے کیا کیا, اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا. اس نے اس دولت کی خاطر اپنی محبت کو, اپنی شوق کو ختم کر دیا, کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ دولت حاصل کرنے کے بعد
میرے پاس سب کچھ آ جائے گا. اور وہ اپنی بیوی کے ہر بات کو ماننے کے لیے مجبور تھا کیونکہ اس کی بیوی اس کی ضروریات کو پورا کر رہی تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ایک تکرار ہے میاں بیوی کی, جو سامنے نظر بھی آ رہی ہے اور نہیں بھی نظر آ رہی. تارا بائی کی جب آنکھیں لگ گئی اور تارا بائی کی آنکھوں کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ تو وہ آنکھیں ہیں جو پیروجا کی آنکھیں. اب دونوں میاں بیوی کا احساسات جاگو, دونوں میاں بیوی کے ضمیر جو ہے وہ جاگو, اور دونوں کو اپنی اپنی غلطیاں نظر آنے لگی. کیونکہ تارا بائی کی صورت میں پیروجا کی آنکھیں اس لوگوں کا طواف کر رہی اور ان سے یہ سوال پوچھ رہی تھی کہ اس کا قصور کیا. یہ قصور تھا کہ وہ محبت کرتی تھی, یہ قصور تھا کہ وہ غریب تھی, یہ قصور تھا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے خورشید عالم کے پیچھے آ گئی تھی, یا یہ قصور تھا کہ وہ الماس بیگم کو ایک پرخلوص دوست سمجھ کے اس کی طرف بڑھی کہ شاید الماس بیگم جو ہے وہ اس کی مدد کر سکے. جی, اینی ادر کوشچن؟ مس مجھے بس ایک چیز اور کنفرم کرتے, ادھر جب وہ خورشید عالم کو جب وہ الماس بیگم نے وہ اس میں ڈالا کہ جو پیروجا ہے وہ دوسرے مرد کے ساتھ میں انوالو ہے, تب خورشید عالم نے الماس بیگم کے اوپر یقین کر لیا, نہ کہ پیروجا کو خود فون کر کے پوچھا. تو یہ بھی ہم چیز اس سوال میں لکھ سکتے ہیں. بالکل لکھ سکتے ہیں نا, بالکل لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ وہ سمجھ لو وہ بھی ایک طرح سے اندھا ہو چکا تھا, وہ بھی دولت کی چکاچوند میں گم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چاہ رہا ہو کہ پیروجا کو وہ فون کرے, یا اس کا دل بھی ابھی بھی اس کی محبت میں گرفتار ہے, لیکن اس نے ایک طرح سے اپنے آپ کو خود محفوظ کر لیا, اس نے اپنے آپ کو خود غلط فہمی کا شکار کر لیا. ٹھیک ہے نا, الماس بیگم نے منع تو نہیں کیا تھا, الماس بیگم نے تو صرف ایک بات بتائی اور کہا تھا کہ اگر تم جا کے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, وہ یہ بات اس سے کنفرم کر سکتا تھا, لیکن کنفرم ہونے کی صورت میں کیا ہوتا یہ بھی اس کو پتا تھا کہ کنفرم ہونے کی صورت میں کیا ہوتا. کنفرم ہونے کی صورت میں یہ ہوتا کہ الماس بیگم اس کو چھوڑ دیتے اور وہ دوبارہ دھکے کھانے کے لیے سڑکوں پر آ جاتے. تو سمجھ لو اس نے جان بوجھ کے یہ کیا کہ اس نے پیروجا کو نہیں فون کیا یا پیروجا سے ملاقات نہیں کی, یا جو بھی الزام تراشی ہوئی اس الزام تراشی کی تحقیق نہیں کری. ٹھیک, کیونکہ تحقیق کی صورت میں جو بھی نتائج ہوتے ہیں اس نتائج سے وہ آشنا تھا, اس کو پتا تھا کہ نتائج کی صورت میں الماس بیگم سب سے پہلے اس کو چھوڑ دے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے اسی وجہ سے اس چیز کو کی تحقیق نہیں کی کہ وہ اس دولت مند اسٹیٹس سے واپس نہیں آنا چاہ رہا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں دوبارہ سے سڑکوں پر آ جاؤں. جی, اینی کوشچن؟ اچھا, تارا بائی کا کردار یہاں پہ بالکل سادہ سا ہے کہ تارا بائی جو ہے وہ ایک دیہات سے آئی ہوئی لڑکی ہے, اور الماس بیگم جو ہے ان کے گھر وہ آ جاتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے الماس بیگم کے گھر وہ آتی ہے اس صورت آتی ہے کہ وہ کام کاج کے لیے وہ آتی ہے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ تارا بائی کی آنکھوں کا علاج ہو چکا ہوتا ہے. جی, اینی ادر کوشچن؟ اور یہ بات یاد رکھنا کہ الماس بیگم کی جو شکل و صورت ہے وہ اس پورے افسانے میں بہت ہی عامیانہ دکھائی, عام دکھائی. اور خورشید عالم ایک اسکالر شپ پر فرانس سے تعلیم حاصل کر کے لوٹے تھے,
اور صرف ان کی مالی حالات جو تھے وہ گرمی تھے، یعنی بہت خراب تھے. جی اینی ادر کوشچن؟ نہیں بس کوئی چیزیں سمجھ میں نہیں آئی؟ ویسے یہ تو آنسر جب لکھنا اسٹارٹ کریں گے اس کے بعد ہی پھر ایک سمجھ آتی ہے کہ آنسر لکھ کے پھر ایک دفعہ گروپ میں ہی شیئر کر لینا، تو پھر میں اس کو چیک کر کے بتا دوں گی کہاں کا غلطی ہے اور کہاں کا مزید چیزیں جو ہے وہ لکھی جا سکتی. صحیح ہے مس. اوکے جی، تھینک یو سو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ریکارڈنگ اسٹاپڈ. ہاں میں بھی اس طرح ہی ہوئے گا. میرا اپنا جڑا گڈھا ہوگا نا وہ پتہ کون سا